औलाद के लिए वजीफ़े कर कर के थक गए हैं पर कुछ असर नहीं हो रहा। घर के लिए वजीफ़े कर रहे हैं, अपने ससुराल में परेशान हूँ आप ही। बहुत सारी बहनों के कमेंट आते हैं, बहुत ज़्यादा बहनें परेशान हैं। हर कोई इस दुनिया में ना अपनी अलहदा ज़िंदगी चाहता है, पुरसुकून ज़िंदगी चाहता है। किसी को भी आजकल दखल-अंदाज़ी पसंद नहीं है। लेकिन फिर भी वही बात है कि मेरी बहनें बताती हैं कि आप ही हमारी दुआएँ कबूल नहीं हो रही, आप ही हम इस्तिग़फ़ार पढ़ रहे हैं, आप ही हमें दुरूद पाक की मन्नत भी माँगी, लेकिन अब भी हम बहुत परेशान हैं। आप ही कोई असबाब हैं भी नहीं और बन भी नहीं रहे। तो मेरी प्यारी बहनों, ये खूबसूरत दुआ आज आपके साथ मैं आज शेयर कर रही हूँ और पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी सब बहनें बार-बार कमेंट बॉक्स में पूछती हैं कि आप ही प्लीज़ रिटर्न में बता दें, आप ही प्लीज़ अपनी वीडियो में एक दफ़ा लिखा हुआ दिखा दें तो हम अपने पास नोट करके रख लें। देखिए, आप लोग नोट करके रख लें। आज आपके साथ शेयर करूँगी और साथ-साथ आपको आपको एक ऐसी चीज़ बताऊँगी ना, एक ऐसा अमल बताऊँगी, अगर आप इसके साथ करते हैं और चाहे किसी भी दुआ कबूलियत के लिए करते हैं तो यकीन करें, बशर्त मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ आपकी दुआएँ कबूल होनी शुरू हो जाएँगी। बस ये छोटी-छोटी कमियाँ होती हैं, कोताहियाँ होती हैं, छोटी-छोटी जो पॉइंट्स होते हैं जिन्हें हम ना बिल्कुल जो है ना कहते हैं ना रिग्रेट कर रहे होते हैं, नज़रअंदाज़ कर रहे होते हैं, लेकिन वो ही पॉइंट्स जो है ना हमारी कामयाबी का ज़रिया बन सकते हैं। चलें आपके साथ शेयर करती हूँ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, अल्लाह का ज़िक्र शुक्र करते रमज़ान के रोज़े अल्लाह की इबादत में गुज़ार रहे होंगे। तो मेरी प्यारी बहनों, याद रखें दुआओं की कबूलियत यानी वज़ाइफ़ की कबूलियत। पहले तो आप ये जो दुआ आपको मैं दे रही हूँ ना, अल्लाहुम्मा इग़फ़िर ली ज़ंबी व वस्सिअ ली फ़ी दारी व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी, इसको अच्छे से याद भी कर लें। मैं आप लोगों को पढ़ के तवज्जो के साथ तहज्जुद हिज्जे करके बताती हूँ इसी तजवीद के साथ, ताकि आप लोग जो मेरी प्यारी बहनें नहीं मतलब पुराने तरीके से कुरान पढ़ा हुआ तजवीद नहीं आती तो वो सुनकर याद कर लें, ठीक है? और अपने पास लिख कर या स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लें। अच्छा, इस दुआ को किस तरीके से पढ़ना है बहुत बार बता चुकी हूँ, आज फिर बता देती हूँ। वज़ू के बाद, वज़ू करके जब हम बाथरूम से या गुसल खाने से निकलते हैं तो आपने फ़ौरन इस दुआ को 3 बार पढ़ लेना है। मैं तो 3 बार ही पढ़ती थी और कभी 7 बार ही पढ़ लेती थी। 3 बार, 7 बार, 11 बार आप पढ़ सकते हैं, ठीक है? उसके बाद आपने जो है ना दुरूद पाक पढ़ना है और ये दुआ जो है ना, अल्लाहुम्मा इग़फ़िर ली ज़ंबी व वस्सिअ ली फ़ी दारी व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी का मतलब ही अल्लाहुम्मा इग़फ़िर ली का मतलब अल्लाह मेरे गुनाहों की मग़फ़िरत फ़रमा, ठीक है? और फिर व वस्सिअ ली फ़ी दारी और मेरे घर में वुसअत फ़रमा दे, व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी और मेरे रिज़्क़ में बरकत फ़रमा दे। ये जो दुआ है ना, ये बहुत ही खूबसूरत दुआ है। आप ये दुआ पढ़ें, यकीन करें इस दुआ के बाद आपका आपका घर आप अपनी आँखों से बनता देखेंगे। अल्लाह ताला कहते हैं ना कि मैं मुसब्बिबुल असबाब हूँ। आप ये ना कहें कि हम गरीब है या हमारा कोई सबब नहीं है या ये वो, मतलब कोई वो नहीं बन तो तुक नहीं बन रही कि हमें अल्लाह कर देगा। भाई सबब बनाने वाली ज़ात अल्लाह की है, आपने माँगना है। आपके मेरे माँगने में कमी हो सकती है, उसके देने में कमी नहीं हो सकती। अच्छा, आते हैं मेन पॉइंट के आज की वीडियो के, जो मैं आपको समझाने के लिए पूरी वीडियो बनाई है कि देखिए मेरी प्यारी बहनों, आप चाहे इस्तिग़फ़ार पढ़ लें, आप चाहे दुरूद पाक पढ़ लें, आप चाहे कोई भी वज़ीफ़ा कर लें, ठीक है? आप चाहे दुआ ही क्यों ना कर लें, खाली दुआ जो हम नमाज़ के बाद हाथ उठा के अल्लाह ताला से करते हैं, खाली आप वो दुआ ही क्यों ना कर लें। लेकिन 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है आपकी ज़िंदगी में, वरना आपकी कोई वज़ीफ़ा, आपकी कोई दुआ कबूल नहीं होगी, इस चीज़ की गारंटी है, ठीक है? सबसे पहली चीज़, आप 5 वक़्त के नमाज़ी होने चाहिए। देखिए, जब इंसान नमाज़ पढ़ता है ना तो उसका ताल्लुक़ अल्लाह से बिल्ड होता है। मोमिन और काफिर 2 बंदों में, मतलब इस उसमें फ़र्क क्या है हम में मोमिन और काफिर में, कि मोमिन नमाज़ पढ़ते हैं और काफिर नमाज़ नहीं पढ़ते, ठीक है? ये नमाज़ जो है ना यार, ये बहुत बड़ा तोहफ़ा है अल्लाह की तरफ से जो अल्लाह पाक ने हमें दिया है, लेकिन हम लोग समझते हैं कि अल्लाह को हमारी नमाज़ की ज़रूरत है। देखो, अल्लाह को हमारी नमाज़ की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह के पास तो आसमानों पे इतने लाखों फ़रिश्ते इबादत कर रहे हैं ना, कि अल्लाह पाक को हमारी इबादत की ज़रूरत नहीं है। हम इबादत करेंगे तो उसका फ़ायदा हमें ही मिलेगा, ठीक है ना? चाहे हम कोई वज़ीफ़ा कर रहे हैं, चाहे हम इस्तिग़फ़ार पढ़ रहे हैं, दुरूद पाक, हम अल्लाह के लिए नहीं कर रहे हैं भाई, हम अपने लिए कर रहे हैं, हमारा ही फ़ायदा है। इंसान लालची है, इंसान खुदगर्ज़ है, ये बात है, चाहे आप माने या ना माने, ठीक है? तो पहले कोई भी वज़ीफ़ा कर रहे हैं, इस्तिग़फ़ार, दुरूद पाक, एनीथिंग, कोई भी दुआ आपकी जब तक कबूल नहीं होगी, जब तक आप अल्लाह के साथ ताल्लुक़ नहीं बनाएँगे, यानी आप 5 वक़्त की नमाज़ नहीं पढ़ेंगी। देखिए मेरी प्यारी बहन, नमाज़ हम पर फ़र्ज़ की गई है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो वज़ाइफ़ कर रहे होते हैं, अल्लाह से माँग रहे होते हैं, लेकिन अल्लाह के माँगने का जो मेन ज़रिया है यानी नमाज़, वो नहीं पढ़ रहे होते। 5 वक़्त की नमाज़ लाज़िम करें खुद पर। अभी भी बहुत सारी बहनें हैं जो गिले-शिकवे कर रही होती हैं कि अभी छोटे बच्चे हैं, कपड़े पाक नहीं है। देखिए
دیکھیں میری بہن، یہ سارے ہیلے بہانے ہیں، میں آپ کو صاف صاف کہہ رہی ہوں، یہ سارے ہیلے بہانے ہیں، یہ سارے وہ بہانے جو شیطان نے ہمیں پڑھا لیے ہیں، ہمیں سکھا لیے ہیں، اور ہم بس وہی رٹتے جا رہے ہیں۔ نہیں، اگر آپ کو اللہ سے محبت، دیکھیں آپ کو کسی انسان کے ساتھ محبت ہوتی ہے تو آپ مرتے ہیں، کچھ بھی ہوتا ہے، لیکن آپ اس بندے کے لیے جاتے ہیں، پہنچتے ہیں، یا فون پہ اس سے بات کرتے ہیں، یا اسے وقت دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ اللہ سے محبت کرتی ہوں گی نا، تو آپ کو یہ بہانے ہیلوں کی ضرورت نہیں ہوگی۔ آپ 5 وقت کی نماز وضو کریں گی، کپڑے پہنیں گی، وضو کریں گی، نماز پڑھیں گی، اللہ کے ساتھ تعلق بنائیں گی۔ اور سب سے بڑی چیز، نماز بھی ایسی ویسی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ نے بس ایسے ہی اٹھی اور ٹکرے لگائے، اور نہیں نہیں، دیکھیں میں آپ کو بالکل کلیئر اور سخت الفاظوں میں اس لیے سمجھا رہی ہوں نا کہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ جب تک میں نے اپنی نماز صحیح نہیں کی نا، میرا کوئی وظیفہ، کوئی استغفار، کوئی درود پاک، کوئی دعا قبول ہوتی ہی نہیں تھی۔ پر یہ تھا کہ میں نے اللہ سے کبھی گلا شکوہ نہیں، ہاں کبھی کبھی ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کب تو میرے حالاتوں کو تھوڑا چینج کرے گا، یہ تو ہر انسان کو آتا ہے، لیکن چلیں کچھ نہیں، اتنا اللہ تعالیٰ بھی انسان کو مطلب وہ قبول کرتا ہے۔ لیکن بات یہ نا کہ اللہ کے ساتھ جب تعلق بنایا، جب اپنی نمازوں میں امپروومنٹ لائی، جب نماز میں اپنا دھیان بنایا، یعنی اللہ سے تعلق، جیسے آپ سجدہ کر رہی ہیں نا، جیسے سجدے میں جا رہی ہیں آپ، ٹھیک ہے، رکوع کے بعد، تو وہ سجدہ ایسا ہونا چاہیے نا کہ آپ اپنے تن من سے، اپنے دل سے، اپنے دماغ سے، اپنی روح سے خشوع کرتے ہوئے، خضوع کرتے ہوئے آپ ایسے سمجھیں کہ آپ اللہ کے قدموں میں پڑی ہوئی ہیں، آپ بس ایسا سمجھ لیں، تو یقین کریں آپ کو نماز کی لذت آئے گی۔ اور یقین کریں جب آپ سجدہ یہ بات سوچ کے کریں گی نا کہ آپ اللہ کے قدموں میں پڑی ہوئی ہیں اپنے تن من جان کے ساتھ، تو یقین کریں، یقین، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گی۔ آپ یہ کر کے دیکھیے گا، جب مجھے نماز میں میرا دھیان نہیں بن رہا ہوتا نا، دھیان ادھر ادھر جا رہا ہوتا ہے، تو میں نا یہ سوچتی ہوں کہ پیچھے جو ہے نا میرے اسرائیل کھڑے ہوئے ہیں، جو کہ روح نکالنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور آگے جو ہے نا میں سجدہ کر رہی ہوں اللہ پاک کے لیے، اور اللہ کے قدموں میں خود کو میں خشوع خضوع سے گرا رہی ہوں، اللہ سے باتیں کر رہی ہوں۔ کہتے ہیں نا کہ اگر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تمہیں مجھ سے ملاقات کر رہی ہے نا، تو تم مجھ سے باتیں کرنا چاہتے ہو تو آؤ نماز پڑھو، اور اگر تم چاہتے ہو کہ میں تم سے باتیں کروں تو تم قرآن پڑھو، یعنی قرآن میں اللہ ہم سے باتیں کر رہا ہے اور نماز میں ہم اللہ سے باتیں کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز آپ جو بنانی ہے نا، وہ اللہ کے ساتھ کانٹیکٹ ہونا چاہیے آپ کا، اللہ سے رابطہ آپ کا بن گیا، بس اب آپ کو مجھے یوں لگتا ہے نا کہ اگر ہم اللہ سے رابطہ بنا لیں تو ہمیں کسی چیز کی، کسی وظیفے کی، کسی سے دعا کرانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، ہم صرف سجدے میں گریں گے، اللہ سے مانگیں گے، اور دعا ہماری قبول ہو جائے گی۔ آپ نے قصے سنے ہوں گے نا اولیاء اللہ کے، جب بھی انہیں کچھ چاہیے ہوتا نا تو وہ بس نماز، لمبی نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ ایک دن کیا ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں نا کھانا نہیں تھا، 3 دن گزر گئے، فاقے ہونے لگے۔ صدقے جاؤں میں اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بول لیا کریں آپ لوگ۔ تو نا ان کے گھر میں فاقے ہو گئے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد چلے گئے نا، تو ایک مینار کے پاس کھڑے ہو گئے، مسجد میں وہ جو ہوتے ہیں نا ستون کے پاس کھڑے ہوئے، انہوں نے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا نماز 2 رکعت نماز پڑھی، پھر گھر آئے، پھر پوچھا عائشہ کچھ کھانے کو آیا ہے، تو عائشہ نے کہا، فرمایا کہ نہیں، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے، پھر نماز پڑھی، پھر وہ آئے، پھر پوچھا، انہوں نے کہا کہ نہیں ابھی بھی کچھ کھانے کو نہیں آیا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ اور پتہ ہے نماز کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ ایسے نماز نہیں، وہ اللہ کے ساتھ تعلق بنا رہے تھے، اللہ سے مانگ رہے تھے، اللہ کو بتا رہے ہوں گے نا کہ اللہ ہم بھوکے ہیں 3 دن سے، کچھ کھانے کو نہیں ہے، مطلب ان کا پورا فوکس، انہوں نے نماز پڑھی، انہوں نے آسمان کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے، یا انہوں نے مطلب کسی سے مانگا نہیں، یا انہوں نے اللہ سے فریاد نہیں کی، وہ خاموشی سے گئے، انہوں نے نماز پڑھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور گھر آئے تیسری دفعہ تو بی بی عائشہ سے کہا کہ بی بی عائشہ کو کہا کہ کچھ کھانے کو آیا، تو انہوں نے کہا جی عثمان غنی رضی اللہ عنہ آئے تھے، اور جو ہے نا یہ اپنے گھر سے کچھ سامان تھا وہ دے کر چلے گئے ہیں کہ نا، انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا کہ یہ مطلب آپ کے اوپر تھا فاقہ، مطلب یہ وقت آیا ہوا تھا، تو میں آپ کے لیے جو ہے نا کھانا لے آتا۔ تو نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو 2 حدیثیں ہیں، اس میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بی بی عائشہ سے فرمایا کہ بی بی عائشہ تم عثمان سے کہتی کہ یہ تم نہیں لائے ہو، یہ میرے اللہ نے میرے لیے بھیجا ہے۔ اور دوسری حدیث میں نے یہ سنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کے لیے ہاتھ اٹھایا، بولا اللہ تعالیٰ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا، اللہ تعالیٰ کمی بیشی حدیث میں قصوں میں جو آئے وہ معاف فرمائے۔ تو اور اس طریقے سے مطلب بتا رہی ہوں کہ ہمارے نبی نے اللہ کے ساتھ تعلق بنایا، کس طریقے سے ہمیں سکھایا، نماز سے۔ 2 رکعت نماز، آپ کو کبھی بھی کوئی پریشانی ہو صلاۃ حاجت کے 2 نفل پڑھ لیں، اللہ سے مانگ لیں، آپ کو کوئی اچھی نعمت ملے 2 رکعت نفل آپ پڑھ لیں شکرانے کے۔ آپ کو اگر لگ رہا ہے کہ آپ نے کوئی ایسی غلطی کر دی کہ آپ اللہ کو ناراض کر بیٹھے ہیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نا انسان کو حس دی ہوئی ہے، حس سے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ مجھ سے کہاں سے مطلب راضی ہے کہ نہیں۔ آپ کو لگتا ہے اللہ سے ناراض ہے، آپ وضو کریں،
آپ جو ہے نا 2 رکعت نماز استغفار کی 2 نفل پڑھیں، آپ دیکھیں آپ کے کام بننے شروع ہو جائیں گے۔ یہ ہمارا فرسٹ پوائنٹ تھا جو بہت لمبا ہو گیا، یعنی اللہ کے ساتھ تعلق بنائے بغیر آپ کی کوئی دعا کوئی وظیفہ قبول نہیں ہوگا۔ نمبر 2 ہے توجہ۔ توجہ یا توجہ لے لیں یا نیت لے لیں، میں تو کہتی ہوں پہلے ہم اگر نیت صاف کریں گے توجہ آٹومیٹکلی آ جائے گی۔ آپ نے کوئی بھی عمل کرنا ہے، استغفار پڑھنا ہے، آپ نے پوری نیت کے ساتھ پڑھنا ہے، پورے یقین کے ساتھ پڑھنا ہے، پوری توجہ آپ کی ہونی چاہیے کہ یہ اللہ ہی ہے جو مجھے دے گا، کوئی دوسرا بندہ نہیں ہے جو مجھے دے گا۔ آپ کی ایک تو آپ نے دیکھیں یقین آپ نے اللہ پر رکھا، ٹھیک ہے، کہ آپ کو بس پتہ ہے کہ اللہ نے ہی دینا ہے، یہ نہیں کہ آپ مانگ رہے ہیں پھر آپ کمنٹ کر رہے ہیں کہ آپ ہی ہمیں تو مل نہیں رہا، ہم نے تو استغفار پڑھ لیا ہمیں تو نہیں مل رہا، ہم تو درود پاک کی منت مانگے ہمیں تو نہیں ملا۔ دیکھیں آپ نے یقین کے ساتھ نہیں پڑھا، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 3 پوائنٹ جو ہے نا وہ نیت کا ہے۔ نیت یاد رکھیں، اپنی نیت کو صاف رکھیں۔ کوئی بھی آپ کے ساتھ برا کر رہا ہے کچھ، اللہ کے لیے معاف کریں، آگے ہو جائیں۔ جب تک آپ بندے کو معاف نہیں کریں گی، ایک تو آپ کے دل میں بوجھ رہے گا، گلٹ رہے گا، اور دوسرا جو ہے نا اس نیت آپ کی خراب نیت کی وجہ سے نا آپ کے اعمال کبھی بھی صحیح نہیں ہوں گے بلکہ بگڑتے جائیں گے۔ اپنی نیت پر محنت کرنی ہے۔ اور چوتھی چیز جو کہ ہمیں نہیں ہوتی وہ ہوتی ہے توجہ، یعنی ہم بیٹھے ہوئے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھیں، کبھی یہاں دیکھ رہے ہیں کبھی وہاں دیکھ رہے ہیں، کبھی کسی سے بات کر رہے ہیں بیچ میں بیٹھ کے، مطلب الٹی سیدھی حرکتیں نہیں، ایسے بھی نہیں ہوگا۔ اگر ہاں آپ کام کے دوران بھی استغفر اللہ پڑھ رہے ہیں نا تو وہ بھی آپ کا فوکس استغفار پہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں۔ فوکس کہتے ہیں نا، فوکس اینڈ بلیو، یعنی یقین اللہ کے اوپر اور توجہ چیز کے اوپر آپ نے نہیں کہ آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں آپ استغفار پڑھیں، آپ موبائل ٹائم ہے بس استغفار پڑھیں، آپ کسی سے باتیں کر رہے ہیں بس استغفار پڑھیں، نہیں۔ اللہ کو اگر اللہ سے تعلق بنانا ہے تو اللہ کے لیے آپ کو وضو کر کے ایک جگہ بیٹھ کر توجہ کے ساتھ یقین کے ساتھ خوش نیت اپنے دل کو صاف اور پاک کرنے کے بعد آپ استغفار پڑھیں، چاہے آپ درود پاک پڑھیں، چاہے آپ کوئی بھی دعا صرف آپ منہ سے اللہ سے مانگیں گے یا اللہ پاک مجھے اس چیز کی کمی ہے مجھے دے دے۔ آپ یقین کریں، آپ پورے یقین سے پڑھیں گے نا کہ بس اللہ سے ہونے کا یقین اور غیر اللہ سے نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے۔ ہم یہ باتیں صرف سنتے ہیں، یقین کریں ہم ان باتوں کو سوچیں، ان باتوں کو اپنی زندگی میں عمل میں لے کر آئیں نہ آئیں تو یار ہماری زندگیاں بدل جائیں گی۔ میں آپ لوگ کو بار بار یہی بات کہہ رہی ہوں، آپ صرف اپنے عقیدے پر محنت کرنی شروع کریں، اللہ سے تعلق بنانے پر محنت شروع کریں، اپنی نیت پر محنت شروع کریں، اپنی توجہ اللہ کی طرف لے کر آئیں، اور یقین تو بس 100% یہی ہونا چاہیے کہ میرا اللہ ہی مجھے دے گا، ٹھیک ہے۔ یہ تھا میرا آج کا خوبصورت ولاگ میں آپ لوگوں نے بہت کچھ دیکھ لیا زیادہ تر یہ دیکھا ہوگا کہ بہت زیادہ دل تھا میرا چاکلیٹ کیک کھانے کا۔ اچھا میں اس دن بیکری گئی اور میں نے صرف ایک پیسٹری پوچھی، مجھے بہت اچھی لگتی ہیں یہ براؤنیاں اور بیکری کے سامان، ایک پیسٹری 250 روپے کی چھوٹی سی، اور میرا اتنا دل خفا ہوا یار۔ اب ظاہر ہے میں 1000 روپے کی 4 پیسٹریاں تو لے نہیں رکھ سکتی تھی نا، میں نے کہا میں ایک لوں گی، میرے بچے میرا منہ دیکھیں گے یا تو پھر وہ کھا جائیں گے اور میں نہیں کھاؤں گی تو نا 1-2 دن گزر گئے، میں نے کہا چلیں اب جو ہے نا چاکلیٹ کیک بنایا جائے۔ پہلے میں بہت زیادہ چاکلیٹ کیک بناتی تھی، بیکنگ کرتی تھی، اب ماشاءاللہ 3 بچے ہو گئے ہیں، اپنا گھر ہو گیا تو کام کچھ زیادہ ہی بڑھ گئے ہیں، تو میں اتنا ٹائم بیکنگ کو نہیں دے سکتی، تو بہت عرصے بعد میں نے یہ فراسٹنگ والا کیک بنایا۔ اس طریقے سے صفائی نہیں آ رہی تھی پر بلیو می بہت ہی مزے کا بنا۔ ریسیپی تو آپ لوگوں نے ویڈیو میں دیکھ ہی لی ہوگی، سارے انگریڈینٹس وہی نارمل تھے، اور جو ہے نا بس یہ تھی میری آج کی افطار، صاف ستھری سمپل سی افطار میں نے بنائی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو میری پیاری بہنوں میں آپ لوگوں سے یہ امید کرتی ہوں کہ اگر ولاگ آپ لوگ کو پسند آیا ہو اور آپ کو میرے ولاگ سے کوئی فائدہ بھی ہو رہا ہے نا تو پلیز آپ لوگ کمنٹ باکس میں آئیں یار، مجھے بتائیں، میں آپ لوگ کی سٹوری بھی شیئر کروں گی اور کمنٹ کو آپ کی پن بھی کروں گی کہ میری جو بہنیں ہیں نا جو استغفار کر رہی ہیں، جنہوں نے ابھی شروع کیا ہے، وہ بیچاری موٹیویشن چاہتی ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ ہمیں کوئی ایسی چیز ہو، کوئی ایسی بات ہو کہ ہم اپنے کام پہ ڈٹے رہیں، ہمیں اللہ پر یقین بلڈ ہو۔ تو آپ کی جو موٹیویشن سٹوریز ہوتی ہیں نا وہ اگر میں ویڈیو سے بتاؤں گی اور کمنٹ میں پن کروں گی، لوگ پڑھیں گے تو انہیں اور ہی موٹیویشن ملے گی، وہ استغفار کی طرف آئیں گے، جس سے کہ ثواب مجھے بھی ملے گا اور آپ کو بھی ملے گا، کیونکہ یہ جو اللہ کے کام ہے نا یہ تو ہیں ہی یار صدقہ جاریہ۔ چلیں نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، شکر کریں۔ حجابی ہوم میکر کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، میں نے اپنی ہر دعا میں، رمضان کی خاص دعاؤں میں اپنے سارے سبسکرائبرز کو یاد رکھا ہوا ہے۔ لیتی ہوں آپ سے اجازت، اور جناب ویڈیو پسند آئی ہو زیادہ زیادہ شیئر کیجیے گا، چینل سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔